बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम एक और प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं और ये हमारी कोशिश है कि हम आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी फैमिली, उनके स्ट्रगल, उनकी जो पर्सनल कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में बताएं और हम सब के लिए बहुत से सबक हैं, लेसन्स हैं उनसे सीखने वाले। उनसे हमें ज़ाहिर अक़ीदत है, मोहब्बत है। हम सब उनको हमारा मोहसिन पाकिस्तान हैं, हमारे बाबाए कौम हैं, फाउंडर ऑफ द नेशन हैं, उसके तौर पे जानते हैं। लेकिन हमारी ये एक सादा सी कोशिश है कि हम आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पर्सनैलिटी, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उसके छोटे छोटे पहलू, उसके बारे में आपको बताएं कि किस तरह जो हमारे कायद हैं, ताकि आपको भी इसके बारे में इल्म हो, आप याद रखें और आप बहुत सारे सबक इससे हासिल करें। तो पिछले प्रोग्राम में मैं आपको बता रहा था कि जब रोलेट एक्ट आया तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1918 में उसको बहुत ज़्यादा सख्ती से अपोज़ किया, चूँकि वो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ था और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जो उनका पोजीशन है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उससे इस्तीफ़ा दें। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब एक और इवेंट है जो कि बड़ी दिलचस्पी का हामिल है। उस वक्त बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनका नाम लॉर्ड वेलिंगटन था। अच्छा, लॉर्ड वेलिंगटन का जो यहाँ का दौर था वो ख़त्म हो रहा था 1918 में, और वहाँ पे एक जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने एक फेयरवेल पार्टी, बहुत अजीम शान फेयरवेल पार्टी का जो है वो एहतमाम किया। जिन्नाह साहब बड़ी ओपनली इस पार्टी के ख़िलाफ़ थे और वो ये कहते थे कि कोई भी ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं है लॉर्ड वेलिंगटन की जिसकी बुनियाद पे उनको फेयरवेल दिया जाए। तो आप ये देखें, ये असूल है। और जैसे उनके वो कॉल है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, तो वो ज़ाहिर है कि उनका अपना एक फेथ था और बड़े क्लियर थे अपने उसमें जो उनके थॉट थे, पॉलिटिकल थॉट। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ये जो फेयरवेल पार्टी थी लॉर्ड वेलिंगटन की, उसकी मुखालफत की और उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये पार्टी ना हो, चूँकि वो ये समझते थे कि लॉर्ड वेलिंगटन ये डिज़र्व ही नहीं करता कि उसके फेयरवेल पार्टी बॉम्बे में दी जाए। पार्टी का बहरहाल, चूँकि वो गवर्नर था बॉम्बे का, तो पावर थी, लोग ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो पावर के पीछे जाते हैं वो उनका साथ दे रहे थे, तो वो पार्टी हो गई। लेकिन अब आपको एक मैं जो सबसे दिलचस्प बात बताता हूँ कि बहुत बड़ी पार्टी थी और बहुत ज़्यादा लोग थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी वहाँ पहुँचे, वहाँ मौजूद थे और उन्होंने सब लोगों के सामने एट द फेस ऑफ लॉर्ड वेलिंगटन के सामने, सारे जो हंड्रेड्स ऑफ सपोर्टर थे लॉर्ड वेलिंगटन के, उसके सामने ये कहा कि तकरीर करते हुए कि जनाब लॉर्ड वेलिंगटन साहब, आप ये पार्टी डिज़र्व ही नहीं करते, आपको ये पार्टी नहीं देनी चाहिए। तो ये है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर ऑफ एम.ए. जिन्नाह। आपको ये गवर्नर है, ताकतवर है, उस वक्त ज़ाहिर है ब्रिटिश राज का तूती बोलता था, और ये 1918 की बात मैं कर रहा हूँ, तकरीबन इंडिपेंडेंस से 30 साल 29 साल पहले की बात। उस वक्त जिन्नाह साहब, इतनी क्लैरिटी थी उनकी पर्सनैलिटी में, जो बात है मुंह पे करने वाली बात है। ये नहीं है कि वो उसकी पार्टी फेयरवेल पार्टी की मुखालफत कर रहे थे तो वो उसको उसकी गैर मौजूदगी में या उसके सामने नहीं कह, लेकिन जब उसकी पार्टी हुई तो इनकी पर्सनैलिटी का ये सबसे ज़बरदस्त रुख है कि एट द फेस ऑफ लॉर्ड वेलिंगटन उन्होंने ये कहा कि तुम ये पार्टी जो है वो डिज़र्व ही नहीं करते। और ये वो उनका स्टैंस था जिसकी वजह से बॉम्बे में लोगों के दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ी, बहुत ज़्यादा इज्जत हुई। और वो बॉम्बे में उनके जिन्नाह मेमोरियल हॉल कंस्ट्रक्ट किया, वहाँ पे जो बम्बई के लोग थे
انہوں نے جناح صاحب کی ان ایفرٹس کو ریکگنائز کرتے ہوئے جناح میموریل ہال وہاں بنا. تو یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں ابھی ینگ جناح تھے اور ینگ جناح اتنے زیادہ جو پاپولیرٹی اور وہ جو ان کی اسٹرینتھ آف کیریکٹر تھی وہ ہو چکی تھی کہ بامبے کے لوگوں نے ان کی اتنی زیادہ پاپولیرٹی تھی کہ وہاں جناح میموریل ہال جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوا. اب ایک اور جو آگے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے جناح صاحب کی پولیٹیکل لائف میں، وہ یہ تھا کہ اب ہم ایک اور فیز کی بات کرتے ہیں اور وہ خلافت مومنٹ تھی. 1919 میں خلافت مومنٹ جو خلافت عثمانیہ تھی وہ ترکی میں اس کو اپروو کیا گیا اور اس کے حق میں بر صغیر میں ایک بہت بڑی تحریک چلی جو کہ جس کا نام خلافت مومنٹ ہے. اور آپ سب کو علم ہے کہ مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا محمد جوہر جو ہیں وہ یہ لوگ سارے بڑے ایکٹیو تھے خلافت مومنٹ میں. اور یہ مومنٹ انڈیا میں 1919 میں شروع ہوئی. اور ایک جو بڑی دلچسپ بات ہے کہ گاندھی کو خلافت مومنٹ کا صدر کانگریس نے الیکٹ کیا. کرم چند موہن داس گاندھی، جو کہ آپ سب کو ان کو جانتے ہیں، جو اس وقت کانگریس کو لیڈ کر رہے تھے. تو کرم چند موہن داس گاندھی کو الیکٹ کیا گیا کانگریس نے 1919 میں خلافت مومنٹ کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ. اور جناح صاحب کو بالکل یہ بات پسند نہیں آئی اور یہ میں سمجھتا ہوں جناح صاحب نے پہلے یہ پسند نہیں کیا اور پھر گاندھی نے اس فورم سے، گاندھی بڑا انٹیلیجنٹ اور بہت چلاک لیڈر تھا، تو گاندھی نے اس فورم سے جو نان کوپریشن موومنٹ تھی وہ سٹارٹ کر دی. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا کہ جی نان کوپریشن موومنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اور فورم اس کا ظاہر ہے کہ خلافت موومنٹ تھی، تحریک خلافت تھی. تو جناح صاحب تو بالکل ہی کلیئر تھے کہ یہ جو ایکٹ ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو اور جناح صاحب بالکل اس جو خلافت موومنٹ تھی انہوں نے بالکل اپنے آپ کو اس سے الگ کیا. تو یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا جناح صاحب کی جو پولیٹیکل سٹرگل تھی اس میں. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ 1919 میں جب یہ خلافت موومنٹ ہوئی تو انہوں نے اس میں گاندھی کا الیکٹ ہونا اور پھر جو نان کوپریشن کی موومنٹ تھی اس کی شدید جو ہے وہ مخالفت کی اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے خلافت موومنٹ سے الگ رکھا. ابھی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے خلافت موومنٹ کی اور خلافت موومنٹ کو پھر گاندھی کا رول اور پھر نان جو کوپریشن موومنٹ تھی اس کو. تو جناح صاحب نے یہ جو گاندھی کی ایڈوکیسی تھی اس کی بڑی کھل کے مخالفت کی اور ان کا وہ دیکھیں بہت کلیئر تھے اس میں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو موومنٹ ہے اور گاندھی کا اس میں آنا یہ کہیں مذہبی جو ہے وہ شدت پسندی اس میں نہ آئے. تو بڑے وہ کلیئر ان معاملات میں تھے کہ ہمیں اس طرح اپنی سٹرگل کو پولیٹیکل سٹرگل ہی رکھنا ہے اور ہمیں اس کو شدت پسندی سے الگ رکھنا ہے. تو انہوں نے اس کی بہت زیادہ مخالفت کی. اچھا، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1918 اور 19 کی. جناح صاحب کا جو ابھی ہم تھوڑا سا آج اس پروگرام میں ان کا جو اب مسلم لیگ کی طرف ٹلٹ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1912 میں وہ پہلی دفعہ مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کو انہوں نے ایڈریس کیا، لیکن اس وقت تک وہ ممبر نہیں تھے. 1912 میں انہوں نے سب سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ AIML اس کے جو اینول میٹنگ ہے اس کو ایڈریس کیا
اور ایڈریس انہوں نے کیا آل انڈیا مسلم لیگ کو، اور وہاں پہ وہ اپنے دوستوں کے کہنے پہ اور جو ان کے ساتھی تھے ان کے کہنے پہ گئے، اور انہوں نے پہلی دفعہ وہاں خطاب کیا، اور پھر 1900 اس کے 1 سال بعد انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو بھی جوائن کر لیا۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ بات ہے کہ وہ کئی سال تقریباً 8 سال وہ کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں کے ممبر رہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ 1910 سے لے کے 16 تک انہوں نے بڑی آئیڈیلسٹک قسم کی نظریاتی پالیٹکس کی، اور وہ بہت ہی سٹانچ ایمبیسڈر تھے ہندو مسلم یونٹی کے۔ تو یہ 6 سال تو انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ زیادہ ایفرٹ کی ہندو مسلم اتحاد کی، کہ جی ہم یہاں پہ بر صغیر کے رہنے والے ہیں اور ہمیں متحد ہو کے رہنا چاہیے، اور ہمیں متحد ہو کے اسٹرگل کرنی چاہیے کہ جو ہمارا رول ہے، برٹش راج ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ 6 سال بڑا ہی زبردست ان کا ایفرٹ ہے ہندو مسلم یونٹی کے لیے۔ لیکن یہ ہوا کہ اسی جو تھی ان کی جو ایفرٹ تھی، وہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو 1916 کا لکھنؤ پیکٹ تھا وہ ان کی بہت زیادہ محنت کے نتیجے میں ہوا، اور اس میں کانگریس نے ایگری کیا فار اے سیپریٹ الیکٹریٹ، اور ایک ہی دفعہ انہوں نے ایگری کیا، اور یہ 1916 میں، اور یہ تمام جو کوشش تھی، کاوش تھی، یہ حضرت قائد اعظم ان کی ایفرٹ تھی اس وقت۔ اچھا، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو خلافت موومنٹ اور ان کا جو الائنس تھا گاندھی جی کا، ظاہر ہے یہ نیچرل الائنس نہیں تھا، اور گاندھی نے کہ ہو سکتا ہے اپنے پولیٹیکل موٹیوز ہوں جو اس سے وہ حاصل کرنا چاہتے ہوں، اور اس وقت ہمارے جو ویژنری لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ اس بات کو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے یہ کوئی کامیاب جو ہے وہ الائنس نہیں ہے، اور یہ نیچرل الائنس ہی نہیں ہے۔ خلافت موومنٹ ہے، مسلمانوں کی جو ہے خلافت عثمانیہ کے لیے ہے، ترکی میں وہاں پہ اس کو اپروٹ کیا جا رہا ہے، جو بر صغیر کے مسلمان ہیں وہ اس کے لیے خلافت موومنٹ چلا رہے ہیں اس کی سپورٹ میں، تو گاندھی جی کا اس میں کیا دلچسپی ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ گاندھی جی کا کوئی اپنا ہی اس میں جو مفاد ہیں وہ ہوں گے۔ اور اس وقت پھر یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دماغ میں یہ بات آہستہ آہستہ زیادہ میچور ہوتی گئی کہ یہ یونٹی کوئی زیادہ نہیں چل سکتی، اور اس میں شاید جو بر صغیر میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ سارے ایونٹس ہو رہے تھے جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اپنے اب آئیڈیاز میں زیادہ کلیئر ہوتے جا رہے تھے، اور جو ان کی سٹرگل تھی، بہت لمبی سٹرگل ہندو مسلم یونٹی کی، وہ ان کے دماغ میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلافت موومنٹ اور اس میں گاندھی کا کردار اور اس کو لیڈ کرنا، اور پھر جو کوپریشن کی جو موومنٹ تھی وہ لے کے آنا، تو اس سے جناح صاحب بہت کلیئر ہو گئے کہ یہاں پہ کوئی سیاست ہے اور اس سیاست کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جناح صاحب نے بالآخر، اب میں نے آپ کو 1918 کے واقعہ بھی بتایا جب اس میں یہ گورنر آف بامبے لارڈ ویلنگٹن کا یہ جو تھی فیئرویل، اس کے اوپر جناح صاحب نے بڑا سٹرونگ سٹانس لیا، اور جو بامبے کے لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ ایڈمائر اور اپریشیٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1919 میں یہ خلافت موومنٹ ہوئی، اور خلافت موومنٹ میں جو رول تھا گاندھی کا اور اس موومنٹ کا آگے چلنا، اور اس میں
جناح صاحب نے پہلے اپنے آپ کو الگ رکھا، پھر بڑی سخت قسم کی اس کی مخالفت کی، اور پھر یہ سارے ایونٹس جو گریجولی ہو رہے تھے، اس کے نتیجے میں 1920 میں جناح صاحب نے کانگریس کی رکنیت سے استعفیٰ دے دی۔ تو اب یہ ان کی جو زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے کہ وہ انہوں نے کانگریس کو تقریباً 14 سال 1906 میں انہوں نے جوائن کیا، 4 میں وہ پہلی دفعہ گئے، تو ایفیلیشن ان کی تقریباً 16 سال رہی کانگریس کے ساتھ، لیکن وہ ممبر 14 سال رہے، اور ان کی جو پھر 1913 سے لے کے 1920 تک وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی ممبر رہے، اور وہ کانگریس کے بھی ممبر رہے، اور شاید ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی ممبرشپ کی وجہ یہ تھی کہ جناح صاحب ان دونوں پارٹیز کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے، اور ان کی الائنس کے ذریعے جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو تحریک آزادی ہے وہ زیادہ تیزی سے اپنے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے۔ اور بالآخر جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں جو ایونٹس ہوئے، اور اس میں جو کانگریس کی لیڈرشپ کا رول تھا، اس کو جب انہوں نے دیکھا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کانگریس کو جو ہے وہ خیر بات کہہ دینا چاہیے، اور پھر انہوں نے 1920 میں کانگریس کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا، اور اب وہ صرف آل انڈیا مسلم لیگ کے ہی ساتھ منسلک تھے۔ اور یہ وہ اب زمانہ ہے کہ جس زمانے میں پھر اب دو قومی نظریہ اور اس کی طرف وہ مائل ہوئے، تو ہم اس کے بارے میں گفتگو ابھی ایک وقفے کے بعد کرتے ہیں۔ جی ناظرین، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 1920 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ کانگریس کی ممبرشپ بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا، اور وہ پھر مسلم لیگ کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور ستمبر 1930 میں جناح صاحب مسلم ممبر جو الیکٹ ہوئے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی جو بامبے کی تھی اس میں، تو یہ 1930 میں مسلمانوں کی سیٹ پہ الیکٹ ہوئے، سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی CLA اس کو کہتے تھے، اس کے ممبر جناح صاحب الیکٹ ہوئے۔ اب یہ وہ دور ہے جس میں جناح صاحب نے اپنی سکل ایز اے پارلیمنٹیرین جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا، کہ ظاہر ہے کہ ان کی ایک پولیٹیکل سٹرگل تھی، جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا اب ہم چیزوں کو کہ جو زیادہ سیریس ہیں اس پہ بات کریں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم لائٹ موڈ میں آپ تک پہنچائیں، تاکہ آپ کی انفارمیشن آپ آسانی سے اس کو جو ہے وہ سن سکیں، نوٹ کر سکیں، اور پھر آپ بہت ساری، ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اتنی صاف، شفاف، کلیئر، بولڈ، اسٹرانگ لیڈرشپ اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔ تو 1923 میں جب یہ الیکٹ ہو گئے مسلم سیٹ پہ سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی بامبے میں، تو یہ وہ دور تھا جس میں انہوں نے بڑا ہی مضبوط اپنا رول اسمبلی کے اندر پلے کیا، اور وہ بڑے ہی ایک سکلڈ پارلیمنٹیرین کے طور پہ سامنے آئے، اور انہوں نے ایک وہاں پہ ایک سوراج پارٹی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے مل کے اس کے ساتھ بہت زیادہ مل کے کام فریڈم کے لیے کیا، اور وہ پہلا ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ فل رسپانسبل گورنمنٹ کا قیام آنا چاہیے۔ تو وہ چونکہ ظاہر عددی طور پہ بہت زیادہ نمبر میں نہیں تھیں جو مسلم سیٹس تھیں، تو انہوں نے ان کی ایک ہم خیال پارٹی تھی سوراج پارٹی، اس کے ساتھ مل کے ایک ہی پوائنٹ پہ کہ جی ایک فل انڈیپینڈنٹ جو مسلم رول ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اسمبلی کے اندر بہت زیادہ سٹرگل کی۔ 1923 میں اسمبلی کے جو پارلیمنٹری پوزیشن تھی، اس کے اوپر جناح صاحب نے بہت ہی اسٹرانگ رول پلے کیا کہ یہاں پہ پورا مکمل جو حکمرانی کا حق ہے وہ برصغیر کے لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اب ایک اور بڑی دلچسپ جو بات ہے اور ہیپننگ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔
1925 میں لارڈ ریڈنگ وائسرائے تھے برصغیر کے، ان کا جو وائسرائے کا دور تھا وہ ختم ہو رہا تھا، اور انہوں نے لارڈ ریڈنگ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے وہ نائٹ ہوڈ کا آفر کیا۔ تو اب یہ اس زمانے میں آپ کو ایک اور جو بہت ہی بہت ساری جناح صاحب کی جو زندگی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہ ایک بہت ہی بڑا پہلو ہے جناح صاحب کی زندگی کا اور ان کی سٹرینتھ آف کیریکٹر کا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے لیجسلیٹو اسمبلی سے استعفیٰ دے دی اپنے اختلافات کی وجہ سے، اور اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہوتا تو شاید اس کے لیے ریفیوز کرنا بڑا مشکل ہوتا، لیکن جناح صاحب نے ریفیوز کیا نائٹ ہوڈ، اور انہوں نے کہا کہ I prefer to be a plain Mr. جناح، میں کوئی سر محمد علی جناح نہیں بننا چاہتا، I prefer to be a plain Mr. جناح۔ تو یہ ہماری قوم کے لیے بہت بڑا ایک لیسن ہے ٹو لرن کہ اتنی بڑی آفر بھی اگر آپ ڈٹرمنڈ ہیں، آپ کے مقاصد کلیئر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مستقبل میں آپ کیا چاہتے ہیں، کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ بڑی سے بڑی آفر کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو جناح صاحب نے اپنی اگزامپل سے لیڈ کیا، اور انہوں نے یہ اس وقت کے وائسرائے کو جواب دیا کہ I prefer to be a plain Mr. Jinnah. I don't want a knighthood offered by the viceroy. اور اگر یہ ایکسیپٹ کر لیتے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ان کی کاز ہے فار فریڈم، اس کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا تھا۔ اب اس کے آگے 1927 میں جناح صاحب نے بہت ہی مشہور زمانہ جو ان کے دلی مسلم پرپوزل تھی وہ پیش کی، اور اس وقت دلی جو مسلم پرپوزل تھی اس سے چیزیں کلیئر ہو گئیں کہ وہ جو جناح صاحب کا خواب تھا ہندو مسلم یونٹی کا، اب وہ گریجولی ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ فیڈ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو دلی مسلم پرپوزل ہے یہ کلیئرٹی ہے کہ اس کے جناح صاحب نے 1927 میں پیش کی، اور اس میں پہلی دفعہ یہ بھی شاید میرا خیال ہے کہ یہ آخری کوششیں تھیں جس کے اوپر آل انڈیا مسلم لیگ نے کہا کہ ہم سیپریٹ الیکٹریٹ کو سیکریفائس کرنے کو تیار ہیں فار ہندو مسلم یونٹی۔ تو یہ جو دلی مسلم پرپوزل تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ابھی بھی اس سٹیج تک بھی 1927 تک، جبکہ ان کی امیدیں بہت کم ہو رہی تھیں، شاید یہ ان کی آخری کوشش تھی کہ کسی طرح ہم میں سمجھتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم لیگ اور جناح صاحب کا جو یہ جو پرپوزل تھی دلی مسلم پرپوزل، اس سے زیادہ اوپن مائنڈڈنس نہیں دکھائی جا سکتی، اور یہ اس سے زیادہ شاید فلیکسیبل ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ہندو مسلم اتحاد کو قائم رکھا جائے، اور اس کے سلسلے میں انہوں نے یہ دلی مسلم پرپوزل جو تھے وہ دیا، اور اس میں آل انڈیا مسلم لیگ اس حد تک قربانی دینے کو تیار تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سٹینس ہے سیپریٹ الیکٹریٹ کا، وہ بھی ہم جو ہیں اس کو گو کرنے کو تیار ہیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ 1928 میں پھر نہرو رپورٹ جو مشہور زمانہ 1928 کی نہرو رپورٹ تھی، وہ بالکل کلیئر تھی، اس میں کوئی کنسیشن نہیں تھی اس کی مسلمانوں کے لیے۔ تو جو نہرو رپورٹ 1928 میں آئی وہ تمام مسلمان بر صغیر کے جو تھے انہوں نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ دو قومی نظریہ کا جو لوگ بھی فالوور تھے، میرا خیال ہے سب اس حق میں ہو گئے کہ شاید بر صغیر کی آزادی میں یہ دو قومی نظریہ ہی ایک حل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ اور یہ
27 میں جناح صاحب نے یہ رپورٹ پیش کی جو کہ دہلی مسلم پرپوزلز تھے، اور پھر 1928 میں نہرو رپورٹ آئی۔ نہرو رپورٹ نے یہ ساری چیز کو کلیئر، مسلمان اس وقت جو بر صغیر کے مسلمان تھے وہ بالکل اس بات پہ کلیئر ہو گئے کہ اب یہ نہرو رپورٹ، اور انہوں نے ریجیکٹ کی۔ اور پھر یہ 1929 میں یہ پھر یہ ایک اور جو ہماری آزادی کی موومنٹ ہے یا تحریک آزادی ہے، اس میں 1929 کا سال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی جو اہمیت تھی وہ نہرو رپورٹ کے رسپانس میں، نہرو رپورٹ کے رسپانس میں محمد علی جناح نے اپنے وہ مشہور زمانہ 14 نکات 14 پوائنٹس آف قائد اعظم محمد علی جناح وہ پیش کیے، اور وہ کلیئرلی جو ہے وہ مسلمانوں کی جتنی خواہشات تھی، توقعات تھی، جو امیدیں تھیں، اس کو ہم سب اپنے جو پاکستان سٹڈیز ہے اس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم سب نے پڑھا ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات تھے، جو کہ بالکل اس میں اب ان 14 نکات کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی ایمبیگوٹی رہ ہی نہیں گئی۔ دس واز دی کنفرمیشن، یہ کنفرمیشن تھی جو دو قومی نظریہ کی، کہ یہ 14 پوائنٹ ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیے 1929 میں، یہ نہرو رپورٹ کے رسپانس میں تھے، اور انہوں نے بالکل کلیئرلی مسلمانوں کا جو آئندہ کا لاہے عمل ہے وہ ان 14 پوائنٹس میں جو ہے وہ منشن کر دیا۔ اور جو لیٹر آن ظاہر ہے کہ پھر ہمارا جو ایونچولی جو پاکستان کے کریشن ہے اس کی طرف یہ سٹیپ فارورڈ ہوا۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ریزولوشن تو 1940 میں، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کا خواب حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور وہ خواب کی تکمیل پھر جب پاکستان ریزولوشن آئی 1940 میں، اس وقت علامہ اقبال انتقال فرما چکے تھے، اور پھر 40 سے لے کے 47 تک، 14 اگست 1947 تک۔ لیکن اس وقت یہ ہوا کہ جو قائد اعظم، یہ 1930 تک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ 1930 سے 32 تک 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز لنڈن میں ہوئی تھی۔ ان کے بارے میں آپ کو آئندہ جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس میں بتائیں گے۔ لیکن 1930 میں جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں وہ لنڈن چلے گئے تھے۔ تھوڑے سے میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت وہ اتنے ہوپ ان کی تھوڑی سی کم ہوئی، اور وہ 4 سال کے لیے لنڈن چلے گئے۔ اور یہ 4 سال کا جو لنڈن کا ان کا پیریڈ ہے، وہ پریزیڈنٹ تو آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ ان 4 سالوں میں بھی رہے۔ ان 4 سالوں میں پھر آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح کے جانے کے بعد تقریباً نان فنکشنل ہو گئی، کیونکہ ان کی کوئی اینول میٹنگ ہی نہیں ہوئی، اور وہ کوشش کرتے رہے لوگ کہ وہ واپس آئیں اور چیئر کریں۔ 1933 میں بھی جو ہے وہ کوشش ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ٹریول نہیں کر سکتا۔ لیکن 1930 میں قائد اعظم محمد علی جناح لنڈن چلے گئے، اور یہ ان کا پھر 1930، 31 اور 32 میں لنڈن میں 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں، اور اس میں ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جناح صاحب نے بھی شرکت کی، 2 میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ ایک میں انہوں نے حضرت علامہ اقبال کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا کہ وہ اس میں شرکت کریں۔ تو اب جو ان کا 1930 اور 34 کا ڈیوریشن ہے، جو ان کا قیام ہے لنڈن میں، اور اس کے دوران میں 1930، 31 اور 32 میں جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں، یہی جو ہندوستان کا سارا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آئندہ پروگرام میں بتائیں گے۔ اور 1930 سے 34 کا جو ان کی پولیٹیکل، جو وہاں پہ انہوں نے پروفیشنل لائر کے طور پہ اپنا لوہا بنوایا، وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر 1934 میں وہ واپس تشریف لائے، اور پھر ان کا 1934 سے 40 تک کا جو سفر ہے، جب پاکستان ریزولوشن ہوئی
اور مشہور زمانہ جو لاہور میں مینار پاکستان ہے اس جگہ پہ ہوئی، اور پھر 1940 سے لے کے 47 تک کا جو ان کا سفر ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور پھر سب مل کے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے بابا قوم اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، ان کو بہت اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک سچے مسلمان تھے، سچے عاشق رسول تھے، اور وہ ایک میں تو ان کو ہمیشہ صوفی کہتا ہوں کہ وہ صوفی تھے، اور ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کے لیے، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ بہت بڑے اسٹیٹسمین تھے، بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، پاکستان کو ایک عظیم مملکت، دنیا کی اسٹرانگ ترین مملکت کے طور پہ سامنے آئیں، اور پاکستان کے لوگ خوش رہیں اور خوشحال رہیں۔ آپ لوگوں کو بہت شکریہ۔